अगले दिन अदील साहब और तानिया बेगम लाहौर के लिए रवाना हो गए थे। यार एक बात तो बताओ, वजीहा उसको लेकर कार पोर्च में आई थी। बोलो, हयाम गाड़ी में बैठते हुए बोली थी। उस वक्त वो वजीहा के साथ यूनिवर्सिटी जा रही थी। इस दौर में कोई अगर किसी की मदद करता है तो हम क्या उसे एक शुक्रिया पर ही चलता कर देते हैं? स्टीयरिंग पर हाथ जमाए वो तासुफ से बोली थी। नहीं, उसे हमें डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। हयाम हंसी थी। है ना, मैं भी यही कह रही थी। वजीहा गाड़ी स्टार्ट करती ज़रा मुतमईन सी हुई। अरे मजाक कर रही हूँ मैं, शुक्रिया के अलावा क्या आप उसे घर ले आएं? अब मदद की है तो ठीक है, हमने थोड़ी कहा था कि मदद करो, वो काफ़ी हल्के अंदाज में बोली थी, जबकि वजीहा के हाथ स्टीयरिंग पर से हटे थे और अब वो उसे देखने लगी थी। आई मीन, मुझे पहली दफ़ा लगा कि तुम कितनी रूड हो। मैं फिर मजाक कर रही हूँ। अगर कोई हमारी मदद करता है तो उसके साथ बहुत आजिज़ाना तरीके से पेश आना चाहिए। क़याम अब ठीक तरीके से बोली थी। वजीहा उसे इस तरह देख रही थी कि वो ना चाहते हुए भी हंसी थी। यार मतलब हद हो गई है। शुक्र तुमने बता दिया, वरना पूरी ड्राइविंग के वक्त मैं यही सोचती रहती। वजीहा दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते हुए फ्री ऑफ टेंशन हुई थी। अंकल आंटी आप? जब वो उन्हें पानी के ग्लास सर्व कर चुकी तो सोफे पर बैठकर हैरानगी से उन्हें देखने लगी थी। वो दोनों तो प्री प्लान्ड आए थे, लेकिन सामिया के लिए ये एक सरप्राइज था। जी, क्यों आपको हम अच्छे नहीं लग रहे? अदील साहब ने अपने बेटे की पसंद पर रश्क किया था। दोनों ने ही अपनी मर्जी की थी। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा मतलब है हयाम जामिन भाई नहीं आए। हयाम की स्टडीज़ का गैप हो जाता तभी वो नहीं आई, जबकि जामिन कराची में है। वो उसको तफसीली बताने लगे थे। भाई साहब आपने हयाम का तो पूछा ही होगा सामिया से, वो हमारे बेटे के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है और अब हम अपने दूसरे बेटे के लिए आपकी बेटी को सिलेक्ट कर चुके हैं। इफ़ यू डोंट माइंड तो आप हाँ में जवाब दे दें, तानिया बेगम इब्राहिम साहब से बोली थी। एक नज़र अदील हमदानी ने उन्हें देखा था। घर पर तो ये बहुत रूड बन रही थी और अब सबसे पहले खुद ही सब कुछ कह भी गई थी। मैंने तो हाँ कब की कर दी थी, बस आप दोनों से मिलना चाहता था ताकि तसल्ली हो जाए। इब्राहिम साहब उन्हें बातों बातों में हाँ भी कह चुके थे, जबकि सामिया उलझन आमेज नज़रों से उन तीनों नफूस को देख रही थी। इनका दूसरा बेटा कौन था उसे नहीं पता था। वो किस दूसरे बेटे की बात कर रही हैं वो किस दूसरे बेटे की बात कर रहे थे उसे समझ नहीं आ रहा था। हयाम के वलीमे पर तो वो नहीं था। उसे याद आया था, क्या वो दारिम की बात कर रहे हैं? उसकी रीढ़ की हड्डी में उसका सोचकर एकदम सनसनी सी दौड़ी थी। नहीं, वो तो जामिन भाई का दोस्त है, वो कहाँ इनका भाई है। एकदम उसने खुद को भी तसल्ली दी थी। सामिया डिनर लगाओ बेटा। जी बाबा। वो उनके कहने पर उठ गई थी और वहाँ से चली गई थी। दारिम हमारा ऑफिशियली बेटा तो नहीं है, लेकिन दारिम मेरे भाई का एक ही बेटा है और उसके पेरेंट्स बचपन से ही अब्रॉड में शिफ्ट थे, जबकि वो हमारे साथ ही रहता आया है बचपन से। अब्रॉड में उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो मज़ीद पाकिस्तान का होकर रह गया है, वरना वो अभी भी यूरोप में होता। जामिन और उसकी परवरिश हमने बिल्कुल एक जैसी की है। प्लस पॉइंट ये है कि वो और जामिन गहरे और बेहतरीन दोस्त हैं। बाकी तो दारिम ने सब बता ही दिया होगा, क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल। अदील साहब उन्हें तफसीली बात बता रहे थे। जी मैं उससे मिल चुका हूँ, लेकिन आप उसे साथ नहीं लाए। वो मोस्टली कराची में होता है, चूँकि उसकी ड्यूटी वहाँ होती है तो अभी भी वो कराची में ही है। कोशिश है कि दोनों का ट्रांसफ़र इस्लामाबाद में ही हो जाए या हम लोग ही कराची में शिफ्ट हो जाएं, वरना मेरे दोनों बेटे तो सफ़र में ही आधे हो जाएंगे, कभी कराची, कभी लाहौर, तो फिर कभी इस्लामाबाद। अदील साहब को अंदाज़ा था कि बाद में कितनी मुश्किल होने वाली है उन्हें। अच्छी बात है, वो बस इतना ही कह सके थे। भाई साहब अब आप निकाह की डेट दे दें, क्योंकि हमारे यहाँ मंगनी जैसे फंक्शन नहीं होते। बाकी हम चाहते तो ऑफिशियली शादी की डेट है, लेकिन अगर आप मुनासिब ना समझें तो निकाह ही सही। आपस का मशवरा करके उन्होंने 1 हफ्ते बाद की डेट फिक्स की थी। देखो यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम खुद को खुश देखना चाहती हो तो अपनी ज़ुबान चलाना शुरू कर दो। दारिम जामिन के फ्लैट में आया था और अब उस कमरे में मौजूद था जहाँ उस लड़की का क़याम था। क़याम क्या, उसे एक कुर्सी पर बिठाकर बांध रखा था, जबकि उसके इर्द गिर्द खाने की प्लेटें रखी थी जो कि खाने की ही थी। वो प्लीज़ पानी, मुझे पानी दे दो, वो उसको कमरे में देखकर बोली थी। जामिन के सामने तो वो उफ भी ना करती थी। आज वो 2 दिन के बाद उसके पास आया था। पी लो पानी, वरना यूं ही ऐसे ही बैठी रहो।
جب اسے لگا کہ یہ بندی کسی کام کی نہیں ہے تو وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ تم پہلے وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ دو گے، وہ پانی پیتی امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے کام ایسے نہیں ہیں کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، لیکن پھر بھی تمہارے لیے گنجائش نکل ہی جائے گی۔ اس کے سامنے وہ کرسی پر آن بیٹھا تھا۔ پوچھو اب۔ وہ پانی پی کر ذرا سی پرسکون ہوئی تھی۔ بس اپنے باس کی رہائش کا پتہ بتا دو، بہت خواری کر لی ہے۔ وہ کب سے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے لیکن وہ ہاتھ ہی نہ آیا تھا، جبکہ وہ ادھر ادھر شہروں میں اس کے بنائے ہوئے کلبز بھی بند کروا چکے جہاں ڈرگ سپلائی اور ڈرگز پروڈکشن بہت عام تھی۔ ہمارے بوس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے، وہ ایک وقت ایک جگہ نہیں ملے گا، کبھی ادھر ہوگا، اگلے 2 گھنٹے بعد وہ کسی اور جگہ۔ وہ اس پر نظریں گاڑتے ہوئے بولی تھی کچھ اور۔ دارم نہ جانے کیوں اس پر یقین نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی مایوس شکل دیکھ کر وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ وہ لاہور میں ہی رہنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ لڑکیوں سے سیٹنگ کر کے انہیں اپنے جال میں پھنسا کر دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کر دیتا تھا، لیکن اب لاہور میں ایک لڑکی کے پیچھے وہ ایسے پڑا تو پیچھے نہیں ہٹ۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ وہ اس لڑکی کو بھی کسی ملک میں بیچنا چاہتا ہے، لیکن شاید وہ اسے پسند آ گئی تھی، تبھی وہ لاہور میں تھا۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ کہاں ہے، جبکہ 2 ہفتوں سے وہ کلب بھی نہیں آیا، ورنہ ہر تیسرے چوتھے دن وہ چکر ضرور لگاتا تھا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا، باقی باتیں تو تمہیں بھی معلوم ہوں گی نا کچھ تو اس کے بارے میں۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے وہ کس لڑکی کے پیچھے تھا؟ ہمارا بوس ہمیں اتنا پرسنل نہیں کرتا تھا، اتنا ہی ٹھیک ہے۔ اب تم دوبارہ سے آرام کرو۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر اٹھ گیا۔ مجھے نکالو تو یہاں سے۔ وہ جانے لگا تو وہ زور سے چیخی تھی۔ جھوٹے، وہ چیخی، میں بہت بڑا جھوٹا ہوں، کبھی بھروسہ نہیں کرنا مجھ پر، اور ویسے بھی تم نے بتایا ہی کیا ہے، یہ سب تو مجھے پہلے ہی معلوم تھا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا اور دروازہ لاک کر کے جا چکا تھا۔ بابا، یہ سب کیا ہے اتنی جلدی؟ عدیل ہمدانی اور تانیہ بیگم جب سے گئے تھے وہ وہیں ڈرائنگ روم میں ڈری بیٹھی تھی۔ نکاح کی بات ہوئی ہے بس۔ ابراہیم صاحب زچ ہو گئے تھے اسے مناتے۔ ہاں، میں نے نہ دیکھا، نہ کبھی اس سے بات کی، نہ کچھ پتا ہے، نہ جانے کس کے ساتھ مجھے باندھ رہے ہیں۔ اتنی ہی بوجھ بن گئی ہوں تو آپ بتا دیں مجھے۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ تم بوجھ نہیں ہو، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا، تمہارے پاس میرے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کل کو مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں کون سنبھالے گا؟ اور سیکنڈ تھنگ، تمہیں تمہاری دوست کا ساتھ ہمیشہ مل جائے گا۔ باقی وہ فیملی اتنی بیسٹ ہے، اور بیٹا تم ایک دم مجھ پر بوجھ کیسے بن گئی؟ میں تو کب سے کسی اچھے بھلے رشتے کے انتظار میں تھا، اب میں ناشکری کیسے کروں؟ تم بالکل مل لو، باتیں کر لو، ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کو سینے سے لگاتے وہ محبت بھرے لہجے میں بولے تھے، جبکہ وہ چپ سی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ پر بھروسہ ہے۔ اب وہ ان سے ہٹ کر دور ہو گئی تھی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کورس کی بک لیے وہ بیڈ پہ پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی۔ دل نہیں کرتا آپ کو تنگ کرنے کا، لیکن مجھے بھی بہت ستایا ہے، حساب برابر تو کرنا ہوگا، لیکن ناراض ہوں میں، دل نہیں پگھل رہا میرا۔ ہاتھ میں اس کے کتاب تھی، لیکن ذہن اور دماغ ضامن کے پاس۔ پتہ نہیں کب آئیں گے، اب تو میرا دل بھی نہیں لگتا۔ نامحسوس انداز میں وہ اسی کو یاد کر رہی تھی، رات کو، صبح کو، دن کو، شام کو، یہاں تک کہ ہر لمحے میں وہ اسے یاد کرتی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے وہ اسے سب سے زیادہ یاد آتا، اور اب بھی یہی تھا۔ یہ خالی کمرہ اسے کھانے کو دوڑتا تھا، اور اتنا بڑا بیڈ اسے رونے پر مجبور کرتا تھا۔ کتنی بار وہ لیٹے لیٹے تڑپ جاتی تھی۔ اسی سوچ میں اس نے ضامن کی جگہ پر ہاتھ پھیرا تھا، اس کے تکیے کو اٹھا کر چوما تھا۔ اسی اثنا میں اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ آن کیا۔ ضامن کے ڈھیر سارے میسیجز کو اگنور کر کے اس نے بڑی مشکل سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے ایک میسیج ٹائپ کیا تھا۔ ماما، یہاں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں، 1 ویک لگ جائے گا۔ بیڈ پر آڑھا ترچھا لیٹا وہ فون کان سے لگائے بولا تھا، واٹ؟ تم اب میرے پوچھنے پر بتا رہے ہو؟ ویڈیو کال پہ آؤ۔ آرزو بیگم صوفے پر بیٹھے اس کی بات سن کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کتنے دن سے وہ غائب تھا وہاں سے، اور اب انہوں نے خود کال کی تو اس کی بات پر بھڑک گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، اب ان کو تسلی دینا چاہتا تھا۔ ماریا کو ہی کال کر لیا کرو، یہاں اس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، اور وہاں جا کر تم نے۔ وہ سخت خفا ہوئی تھی۔ ماریا ماما، اس کو اس کے گھر بھیج دیں بس، اور قصہ ختم کریں۔ اس کا نام سن کر برہان کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟
انہیں اس کے رویے سے الجھن سی محسوس ہوئی تھی۔ فی الحال تو کچھ نہیں، مجھے 1 ویک اور لگے گا، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ انہیں فون کال کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، جبکہ وہ ماریا کی شکل بھی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں سفید پہن رہا ہوں، تو بھی سفید پہن رہا ہے، اب یہ بتا کہ دلہے اور دلہے کے دوست میں کیا فرق رہ جائے گا؟ رات کے وقت شیروانی بیڈ پر پھیلائے دارم زامن کو بغور دیکھتے بولا، کیونکہ ان دونوں کے ڈریس ایک جیسے ہو گئے تھے، کیونکہ میری بیوی لال پہنے گی اور کمبینیشن کو مکمل کرنے کے لیے مجھے سفید کا ساتھ دینا ہوگا۔ زامن موبائل پر سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھتا بولا تھا، تو یار لال کے ساتھ بلیک کلر بھی اچھا لگتا ہے، تو نے تو میری چیٹنگ کر لی۔ دارم خفا سا ہوا تھا، یار تیری شیروانی ہے جبکہ میرا سادہ سا سفید شلوار قمیض کا سوٹ، اب اس میں تجھے کیا ایک جیسا لگ رہا ہے؟ زامن اس کی پریشانی دور کر رہا تھا، کلر تو ایک جیسا ہو گیا نا۔ دارم اب بھی اسی بات پر بحث کر رہا تھا، تو کیا چاہ رہا ہے کہ میں تیرے نکاح میں شرکت نہ کروں؟ زامن موبائل پر بیٹ پھینکتا بھڑکا تھا، نہیں اگر تو چاہ رہا ہے کہ میں نہ جاؤں تو بھونک دے، نہیں آؤں گا میں۔ وہ غصے ہوا تھا، نکاح نہیں پوری شادی۔ دارم نے اس کی بات کی تصحیح کی، اوقات میں رہ، تو زیادہ پھیل مت، وہ بیچاری بچی ابھی مینٹلی راضی بھی نہیں ہوگی۔ زامن تو اس کی بات پر بدک گیا تھا، تیرے والی بھی تو مینٹلی راضی نہیں تھی، تو نے تو سب ایڈجسٹ کر لیا نا، میں تجھ سے زیادہ اچھا مینیج کر لوں گا۔ دارم بھرپور اعتماد سے لہجے میں بولا تھا۔ یار ایسے بہت ہارش ہو جاتا ہے سب، تو ایسا کچھ نہیں کرے گا، زامن نے بارہا اسے سمجھایا تھا، لیکن دارم چپ تھا، آگے سے بالکل نہیں سن رہا تھا اسے۔ مجھے پسند نہیں آئی ہے وہ، محبت سے آگے اب عشق کی حدوں کو چھو رہا ہوں میں، لمحہ لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹتا جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا تھا، جبکہ زامن اسے تکتا رہ گیا، کھڑکی سے آتی روشنی محسوس کر کے۔ کروٹ بدل کر وہ لیٹ گیا تھا۔ رات کو سوتے سوتے دارم اور زامن کو فجر ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی نماز پڑھ کر اپنے اپنے بیڈ روم میں سو گئے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے کروٹ بدلی تھی، اپنے پاس خوشبو سے مہکتے وجود کو پا کر وہ جیسے ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ آنکھوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس نے دوبارہ اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ کیا وہ کوئی سپنا دیکھ رہا تھا؟ اس نے سوچا تھا۔ حیام! برابر میں سوتی حیام کو اس نے آہستگی سے آواز دی تھی، لیکن وہ بے خبر اس کی طرف کروٹ کیے سو رہی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ زامن کے سامنے تھا، جبکہ ہاتھ بیڈ پر تھے۔ کمبل میں سکڑی سمٹی وہ مزے سے سو رہی تھی۔ زامن نے وال کلاک پر نظر ڈالی تھی، جہاں 12:30 بج رہے تھے، مطلب دوپہر ہو چکی تھی۔ اسے یہ معلوم تھا کہ ان کی صبح کی فلائٹ ہے، لیکن اتنی صبح وہ پہنچ جائیں گے اسے پتہ نہیں تھا۔ یہ تو اس کے لیے کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ سفید شرارے اور چولی پہنے وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ بیوٹیشن نے اس کے بالوں کا خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنا کر اس کے خوبصورت تیکھے نقوش کو ذرا پالش کیا تھا۔ لائٹ سے میک اپ کے ساتھ بھرپور بھاری جیولری زیب تن کیے وہ بالکل تیار تھی۔ سفید ہی دوپٹہ سر پر آگے ڈالے وہ کافی کلچرڈ برائڈ لگ رہی تھی۔ بیوٹیشن اسے تیار کر کے جا چکی تھی۔ نکاح کا چھوٹا سا فنکشن ابراہیم صاحب نے گھر پر ہی ارینج کیا تھا۔ آج تمہاری ماں ہوتی تو بہت خوش ہوتی۔ ابراہیم صاحب اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولے تھے، میری ماں اور باپ آپ ہی ہیں، آپ خوش ہیں یہی کافی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ کی پشت کو چومتی ہوئی اپنے آنکھوں سے لگاتی ہوئی سکون سے بولی، جیسے سکون اس کے بدن میں اترا ہو، تم بہت اچھی بیٹی ہو۔ وہ کافی چونک گئے تھے، کیونکہ جتنا کام ریئیکشن اس نے دکھایا تھا اس سب کی ابراہیم صاحب کو امید نہ تھی اس سے۔ آپ بھی بہت اچھے پاپا ہیں۔ وہ ان کے برعکس ان کے جیسے ہی جواب دیے جا رہی تھی، جبکہ ابراہیم صاحب محظوظ ہو رہے تھے۔ آج کے دن بھی کوئی افسردگی ان کے چہرے پر نہ تھی، وہ بہت پرسکون تھے۔ تم بہت تیز ہو سامیہ، اب وہ جان بوجھ کر بولے تھے، اور آپ بھی بہت معصوم ہیں۔ بے اختیار اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ پھیلے تھے اور آنکھیں مسکرائی تھیں۔ انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ جیسے ہی اس کے کانوں میں مولوی صاحب کی آواز گونجی، اس نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے ابراہیم صاحب کو دیکھا، جو اس کا ہاتھ پکڑے شاید اسے تسلی دے رہے تھے۔ آپ کا نکاح دارم؟ اس سے آگے سننے کی اس میں سکت ہی نہ رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی، گھونگھٹ کی آڑ میں اس کا دم سا گھٹنے لگا تھا۔ ایک طرف ابراہیم صاحب جبکہ دوسری طرف حیام اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وجیہہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ بولو بیٹا۔ ابراہیم صاحب پریشان سے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کے تیسری بار پوچھنے پر بھی وہ چپ رہی تھی۔
تو ابراہیم صاحب کو اندیشے سے اٹھنے لگے۔ سامیہ کا سر بری طرح چکرایا تھا۔ قبول ہے، 3 بار ہچکیوں سمیت اس نے کس طرح یہ بولا تھا صرف وہی جانتی تھی۔ اس کا اس طرح تیزی سے رونا شاید یہ سمجھا ہی گیا تھا کہ اس وقت سب لڑکیاں ہی اسی طرح ٹوٹ کر روتی ہیں، لیکن اس کے دل کا حال کون جانتا۔ ابراہیم صاحب کے گلے لگے وہ شدت سے رونے لگی تھی، جبکہ مولوی صاحب اب دارم کی طرف چلے گئے تھے، جو گارڈن میں بنے ہال میں بڑی خوشی سے بیٹھا تھا۔ سفید شیروانی میں وہ پوری وجاہت سمیت سٹیج پر رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی چال میں، اس کے انداز میں فخر سا تھا۔ کب سامیہ کو نکاح کے بعد دارم کے پہلو میں بٹھایا گیا اسے معلوم ہی نہ ہوا تھا۔ اس کا دل بند ہو چکا تھا۔ کل رات تک کے جذبات سب مردہ ہو چکے تھے۔ اس کی ساری فیلنگز مر چکی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح خود کے ساتھ دھوکہ کر چکی ہے۔ دارم بغور اس کو دیکھ رہا تھا، وہ ہنوز چہرہ نیچے جھکائے، اس کے پہلو میں، اس کے برابر میں اس کی بن کے بیٹھی تھی۔ اسے خود نہیں پتا چلا تھا کہ وہ کب اس سے محبت کرنے لگا ہے، کب اس کے ساتھ کو مانگنے لگا ہے، کب اس کی اتنی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ اس کے 2 آتشہ روپ سے وہ نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے شاید رو رہی تھی۔ ایک نظر بھی اس نے دارم پر نہیں ڈالی تھی۔ مسز دارم رو رہی ہیں یا ڈرامے کر رہی ہیں؟ وہ پہلی بار اب بھی اس رشتے میں بن کر باز نہ آیا تھا۔ اس کا ارادہ اسے ذرا سا چھیڑنا تھا۔ وہ کوئی ہارش ری ایکشن نہیں چاہتا تھا۔ تمہارا جینا حرام کر دوں گی میں تم پر۔ رو رہی ہوں لیکن تمہارے لیے نہیں رو رہی، اپنی منحوس قسمت پر رو رہی ہوں جو تم سے کبھی سامنا ہوا۔ بھاڑ میں جاؤ تم میری طرف سے۔ لیکن ایک دم سامیہ اس کے ذرا سے مذاق سے کہے جملے پر پھٹ پڑی تھی۔ دارم ایک دم اس سے ذرا کھسک کے بیٹھا تھا۔ سامیہ نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی تھی۔ شکر تو یہ تھا کہ نکاح میں کوئی اتنے مہمان نہ تھے، بلکہ جو بھی فیملی تھی وہ اپنی باتوں میں لگی تھی، ورنہ اس طرح انہیں دیکھ کر ضرور چونکتی۔ اب جہاں بھی جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب وہ جانا بھاڑ میں ہو یا کہیں اور۔ وہ برداشت کرتا ضبط کا مظاہرہ کرتا دھیمے سے بولا تھا، دارم صاحب تمہیں ابھی تو بہت اچھا لگ رہا ہے نا یہ سب؟ یاد رکھنا تمہیں رونے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی سامیہ ابراہیم شاہ نہیں۔ وہ دانت کچکچا کے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، اس کی آنکھوں میں چھلکتی نفرت دارم صاف دیکھ سکتا تھا۔ نو ڈیئر سامیہ دارم عمرانی۔ یار ایکچولی مجھے بھی اب رو کے دیکھنا ہے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ آخر تم لڑکیاں جو اتنا روتی ہو اس کا ہمیں بھی تو اندازہ ہو نا۔ اس نے پہلے سامیہ کے جملے کی تصحیح کی، پھر اس کو ایک کرارا سا جواب دیا، میں تمہیں نہیں بخشوں گی جاہل آدمی، سب تو کر لیا ہے تم نے، اب نام تو میرا رہنے دو۔ اس کے نام بدلنے پر وہ بدک گئی تھی۔ ابھی تو تمہارا نام بدلا ہے، صرف آج رات تمہیں اپنا بنانا ہے۔ اس کا چوڑیوں سے سجا ہاتھ تھام کر وہ بے باکی سے بولا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ ایک دم گھبرائی۔ تم میری کون ہو اب؟ وہ الٹا اس سے سوال کر رہا تھا۔ بولو نا مسز دارم۔ وہ چپ رہی تو دارم نے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ بیوی۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ارے جان ابھی تو منکوہا ہو، آج منکوہا سے بیوی تک کا سفر طے آپ نے ہی کرنا ہے۔ وہ مسکراہٹ سجا کر بولا تھا۔ دارم کے برعکس سامیہ جل کر رہ گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چبھن سی تھی۔ شش! اس کو آنکھیں دکھاتا وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا، جبکہ سامیہ اسے جاتا ہوا اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ بابا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو بھی کہے گا کیا آپ مان لیں گے؟ میں نہیں جاؤں گی۔ اس آدمی کو بولیں کہ اپنا فیصلہ واپس لے۔ ابراہیم صاحب کس طرح مانے تھے یہ صرف دارم جانتا تھا۔ عدیل ہمدانی نے بالکل اس کی مدد نہیں کی تھی، انہیں کنونس ضامن اور دارم نہیں کیا تھا۔ اب جب سامیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو ضامن دارم اور ابراہیم صاحب اس کے ساتھ تھے۔ ابراہیم صاحب کی بات پر وہ بھڑک اٹھی تھی، بنا کسی لحاظ کے وہ چلائی تھی، سامیہ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ وہ اس کی تیز آواز پر تو چونکے ہی تھے، لیکن اس کے لفظوں پر تو وہ دونوں کے سامنے زمین میں گڑ گئے تھے۔ میں نہیں جاؤں گی، بتا رہی ہوں میں۔ ہاتھوں کی کلائیوں سے چوڑیاں وہ تیزی سے اتارنے لگی تھی۔ انکل جذباتی ہو رہی ہے، بس حیام اور موم وغیرہ کا ساتھ ملے گا تو ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں، اسے وقت دیں۔ ضامن نے آگے بڑھ کر انہیں تسلی دی تھی۔ بیٹا اس طرح بدتمیزی کرو گی تم، اگر تمہارے ان لاز نے دیکھ لیا تو؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے دبی دبی آواز میں بولے تھے۔ دیکھنا ہے تو دیکھ لیں، ایسی ہی ہوں میں۔ وہ اب بھی خود پر قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آواز کی تیزی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔
دارم اس کو تکتا رہ گیا تھا جو اپنے باپ کا بھی بھرم نہیں رکھ رہی تھی۔ چلو باہر یار، دارم کمرے سے غصے سے باہر نکل گیا تھا۔